अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो। मैं हूं लीना शिगरी। आज वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक ग्रैंड डायलॉग करना ज़रूरी है। और साथ साथ वो कहते हैं कि 3.5 सालों के हिसाब आप लेंगे कि नहीं, वो उनका लोगों से सवाल था, आवाम से सवाल है कि या सिर्फ और सिर्फ उनका ही हिसाब लिया जाएगा। और वो कहते हैं कि मैं अपने 2.5 माह के हिसाब के लिए भी उसको देने के लिए भी तैयार हूँ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मुल्क की मसाइल हैं, लोड शेडिंग के भी हवाले से वो गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी माशी टीम पे और बड़ा बरहम हुए, उन्होंने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं होती। अवाम ऑलरेडी इस वक्त मुल्क में एक एनर्जी क्राइसिस नज़र आ रहा है। और हैरत की बात यह है कि ये एकदम से अनफोल्ड जो हुआ है, तो वो लोग बड़ा इस पर परेशान है कि बड़ा हैरान कौन है कि अभी इनके आते ही 2 माह हार्डली होने को हैं और एकदम से एक अवाम को जो है एक इस किस्म की सूरत हाल का सामना क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़े अहकामात भी जारी किए। वज़ीर तवानाई जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ऑन दी अदर हैंड वो कहते हैं कि लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा जो है वो मुमकिन ही नहीं है। साथ साथ उन्होंने कहा कि कम ज़रूर हो जाएगी लेकिन लोड शेडिंग ख़त्म नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है दरामदी पेट्रोल, कोयला और जो डीजल है उससे बिजली बनाना जो है वो मुमकिन नहीं है। साथ साथ सवाल जो है इस पर भी ज़रूर उठते हैं कि अब ये जो अब मौजूदा पाकिस्तान में जो प्लांट्स हैं जो कि नून लीग के ही दौर में इंस्टॉल किए गए थे, तो उनका क्या बनेगा। बहरहाल माशी और सियासी बहरान जो है वो एक तरफ है और ऐसे में अपोजिशन जो है वो सड़कों पे आने का इंदिया दे रही है, महंगाई को भी लेके कि जहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस जो है मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज कोर कमेटी का भी इजलास हुआ और उसमें जो फैसले किए गए हैं उस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बताया कि तहरीक इंसाफ पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो भरपूर हिस्सा लेगी। पंजाब में 20 नशिस्तों पर ये इलेक्शन हो रहे हैं और इस्तीफ़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि स्पीकर के सामने जो है वो पेश नहीं होंगे। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुतालिक उन्होंने कहा उस हवाले से भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। सो आज हम मेनली ज़रा फोकस करना चाहेंगे कि ये जो माशी सूरत हाल एकदम से अनफोल्ड, क्या ये एकदम से अनफोल्ड होना हमारे सियासी जो माशी एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी हैरान कौन है। और दूसरा ये कि गुज़िश्ता 4 साल पर मलबा डाला जा रहा है इस मखलूत हुकूमत की जानिब से भी, तो क्या ये किस हद तक जो है वो सही है या जायज़ बात है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है शंदाना गुलजार साहिबा, वो ज्वाइन कर चुकी हैं। शंदाना साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं मेहताब हैदर साहब। आप मईशत के हवाले से जो है वो हमेशा लिखते आए हैं, कॉलमिस्ट है, सीनियर सहाफ़ी हैं। मेहताब हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें ज्वाइन करा। शंदाना साहिबा, गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं चाहूँगी नाजरीन के लिए, चूँकि नून लीग के रहनुमा और जो कि मौजूदा हुकूमत का जो है वो हिस्सा हैं, वो आजकल यके बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी जानिब से की जा रही हैं। सो दानियाल अजीज़ साहब ने हाल ही में 2 रोज़ कबल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी एक लेटर लहरा रहे थे और वो क्या कह रहे थे, पहले वो ज़रा सुन लेते हैं। अगर तुम ये ड्रामा रचा रहे हो एक ख़त का, तो ये एक ख़त आज मैं भी लेके आया हूँ। ये वो ख़त है जिसमें पाकिस्तान का मुआशी डेथ वारंट साइन किया इमरान खान। ये वो ख़त है जिसमें इमरान खान ने हमारे तमाम हाथ बांध दिए गए हैं। पाकिस्तान के जो बैनुल अक़वामी सतह पर कमिटमेंट्स थी जो इसने खुद की IMF के साथ और पाकिस्तान के बकाया क्रेडिटर्स के साथ, उसमें एक तबाही मचा दी कि किस किस नहज पे तुमने पाकिस्तान की तबाही मचाई है। जी शंदाना साहिबा, अब ये कहते हैं कि ये ख़त भी हम मुसलसल लहराएंगे और आवाम को बताएंगे कि इमरान खान साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान का जो वो माशी डेथ वारंट है उसको जो है वो साइन किया और तमाम जो क्रेडिटर्स हैं, IMF है, उनके साथ जो है कमिटमेंट करके हमारे हाथ बांध दिए। क्या कहेंगी? शुक्रिया लेना बीबी, आपने बहुत ही इन सम सेंस कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा है और एक बहुत सिंपल सवाल भी पूछा है। इसका सियासी भी जवाब है, माशी भी जवाब है, मैं दोनों दूंगी। देखिए, जब हमारी हुकूमत आई 2018 में, मेरी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि मैं तकरीबन 2006 से 2018 तक जितनी भी हुकूमतें रही हैं तमाम के साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री में लीगल एडवाइजर थी। बिल्कुल। अब क्योंकि मैं लीगल एडवाइजर थी और हमारे प्रोफेशन के, हम कानून के प्रोफेशन के कुछ कवानीन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो वो मैं अनफॉर्चुनेटली बता नहीं सकती टीवी पे। सफाइस इट टू से कि जब 2018 में मैंने PTI ज्वाइन की और मैं इनके साथ काम करने लगी,
مجھے پتا تھا کہ مجھے کس قسم کی معاشی تباہی کا سامنا کرنے پڑے گا. میں انرجی ڈپارٹمنٹ میں نہیں تھی. انرجی ہم سے ایک فلور نیچے تھی, بی بلاک میں. جی ہمارا کامرس منسٹری 4th 5th اور 6th فلور ہوتا تھا. اور میں نے ایک سمپل چیزیں لوگوں کو بتائی کہ یاد رکھیں, جو آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ اگریمنٹس ہوئی تھی, اس میں ایک سمپل چیز تھی کہ آپ بے شک بجلی, سمپل کچن کی ایگزامپل دیکھتی ہوں نا, 100 پتیلوں کی بنائیں, پتیلوں میں کھانا ہو نہ ہو, لوگ کھائے نہ کھائیں, پیسے آپ کو 100 پتیلوں کے ہی ملیں گے, رائٹ؟ ویری کروڈ بالکل. ایگزامپل, بٹ دس از واٹ اٹ واز. اچھا, سرکولیٹ اسٹارٹ ہو گیا پاکستان میں پہلی دفعہ جب یہ لوگ آئے تھے 2013 میں. 18 میں جب ہمارے پاس آیا, ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ بھی رینیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. دوسرا جو مسئلہ تھا بجلی کا, بجلی مہنگی تھی کیونکہ استعمال ہو نہ ہو بند تو رہی تھی. تیسرا, اس خطے میں بھی نیگوسیشن کے حوالے سے جو 6 پیسے میں بجلی بنتی تھی اس خطے میں, یہاں پہ 16 پیسے میں بن رہی تھی, یعنی خطے کے بھی سب سے مہنگی بن رہی تھی. کنزیومر سے یہ پیسہ جانا تھا, گورنمنٹ سے یہ نہیں جانا تھا. ہم نے جب کوشش کی آئی پی پی سے رینیگوشیٹ کرنے کی, ہم نے ایل این جی کا کانٹریکٹ دوبارہ کیا, تو اس میں سب میں ہم نے سستی بجلی تو لی, لیکن سرکولر ڈیٹ تو ہو رہا تھا. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے, وہ ایک بہت فنی سی اسٹیٹمنٹ آئی تھی پرائم منسٹر آفس سے, آئی تھنک وہ ڈیلیٹ شاید وہ ٹویٹ کر دی, میرے پاس اس کی اسکرین شاٹ ہے, کہ جی عمران خان صاحب نے تقریباً 3 سال میں تیل نہیں منگایا, تو یہ بجلی اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہ نہیں چلی. تو جی ہم نے پانی پہ تو 3.5 سال نہیں چلائی تھی نا بجلی, تو سارے شہروں میں تھی, ساری جگہ میں تھی, تو بجلی کیسے چل رہی تھی؟ اب آپ کے پاس حکومت ہے, سارے آپ کے لگائے ہوئے پلانٹ ہیں, تیل بھی آپ منگا رہے, تو بجلی کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک سمپل آنسر, یہ میں نے آپ کو سیاسی بات بتا دی, میں آپ کو اس کا سمپل جواب یہ دے دوں کہ معذرت کے ساتھ, یہ آپ کے ساتھ میرا پہلا شو ہے, میں نے 300 شوز کیے ایٹ لیسٹ اس 3 سال میں, اگر زیادہ نہ کی ہو. میں بار بار یہ کہتی تھی کہ جو ہم جمہوریت کہتے ہیں, اس پہ ایکٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ تمام خاندانی فیملیز ہیں, ہم نے قبول کر لیا, پاکستان کی مجبوری ہے, لیکن ایک شیڈو کابینہ بنائیں, ہماری کرٹیسزم کریں, شیڈو بجٹ پریزنٹ کریں, اور دیٹ وے آپ گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں گے. بالکل. اچھا, یہ ابھی سارے تو ہمارے آج شہباز شریف صاحب نے اس بات کا بھی اندیا دیا نا, انہوں کہہ رہے ہیں کہ جی گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور جو یہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ہونا آن بورڈ ضروری ہے. بٹ شندانہ, میں آپ کی طرف آؤں گی ایک اور بھی سوال لے کے, بٹ اس سے پہلے میں مہتاب صاحب کا بھی چاہ رہی ہوں اس پہ ویوز. مہتاب صاحب, آپ نے انٹرسٹنگلی ایک آرٹیکل آپ جو لکھا آج, ماضی میں آپ نے کہا کہ جی معاشی بحران جو ہے وہ ہمیشہ عموماً جو ہے وہ حکومت کے ختم اپنی مدت مکمل کرنے پر جو ہے وہ ایمرج کرتے ہیں, وہ ختم ابھرتے ہیں. لیکن ابھی حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو چونکہ گھر بھیجا گیا تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس کے بعد ایک دم سے یہ جو ایک کرائسس سرفیس کیا, یہ بڑا حیران کن آپ کے لیے بھی ہے. سر, ایک دم سے یہ کیا واقعی میں سرفیس کرنا یہ تشویش کی بات ہے, یا کچھ چیزیں جو ہے وہ بن رہی تھیں ان دا لاسٹ فیو ایئرز؟ جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, بنیادی طور پہ کوئی بھی چیز یکدم نہیں ہوتی, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, جس کو چھٹا ریویو کہتے ہیں, اور اسی کو آج کل ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. بالکل. اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا, کوئی پرائس طے نہیں تھی کہ یہ پرائس پیٹرول کی اور یہ پرائس بجلی کی ہوگی. جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا اس کا کرکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. وہ کرکس یہ تھا کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول جس قیمت پہ خریدیں, اس پہ آپ نے 30 روپے پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ریکور کرنی ہے, اور گریجولی آپ نے اس کو بڑھانا ہے. 4 روپے پر لیٹر آپ اس کو گریجولی بڑھاتے رہیں گے, اور جون تک آپ اس کو 30 روپے پر لیٹر تک لے کر جائیں گے, اور اس کے اوپر 17% جی ایس ٹی بھی وصول کریں گے. لیکن حکومت نے یہ معاہدہ کیا تو ساتھ ہی فروری میں ایک جو ہے وہ آل آف سڈن ایک ریلیف پیکج اناؤنس کر دیا. اس ریلیف پیکج میں نہ صرف پرائسز کو فریز کیا بلکہ پرائسز کو کم کر دیا 10 روپے پر لیٹر. اب یہ میں نے اس پریس کانفرنس میں شوکت ترین صاحب اس کو اناؤنس کر رہے تھے, میں نے وہاں پہ یہ سوال اٹھایا اور یہ کہا تھا کہ آپ ایک لینڈ مائنز بچھا کے جا رہے ہیں سر, اور ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس کی بو آنے والی ہے. تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے جو مجھے جواب دیا تھا, ابھی میڈم بھی بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بھی آپ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ فنڈڈ سبسڈیز ہے.
جو بعد میں اسٹیبلش ہوا کہ فنڈڈ سبسڈیز نہیں تھیں, IMF ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انفنڈڈ سبسڈیز تھی جو کہ سسٹینیبل نہیں تھی, چاہے کوئی بھی حکومت آ جاتی اس کو وڈرا کرنی پڑنی تھی. ایک تو یہ ہو گیا. اب جو آپ نے سوال کیا, دیکھیں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میڈم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس ٹائم بھی کرائسس تھا, لیکن ان کے پاس ایک مینڈیٹ تھا, ایک فریش مینڈیٹ تھا جس میں انہوں نے یعنی کرٹیسزم ان کے اوپر بھی یہی تھا کہ IMF جانے میں انہوں نے ڈیلے کیا. وہ ڈیلے نہ کرتے تو شاید یہ جو بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت کی پرفارمنس تھی وہ زیادہ بہتر ہوتی. یہ ایک سوال ہے, اس پہ لوگ اپنی ریسرچ کر کے اس پہ بات کر سکتے ہیں. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ایسے ٹائم میں کہ جب ایک طرف ایک جو ہے وہ حکومت ہے, آئندہ اگلے سال یا اس سے نیکسٹ ایئر انہوں نے الیکشن کروانے ہیں, اور دوسری طرف اتنا میجر کرائسس ہے. اب یہ کرائسس کیوں بڑا ہے, اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو یہ مہتاب صاحب مجھے میں اس پہ آؤں گی. جی جی مہتاب صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن مجھے ایک بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے. میں کہ اب یہ کرائسس کو کیا یہ ہینڈل کر سکے گی, کیونکہ کولیپس اور ڈیفالٹ کی اب باتیں کی جا رہی ہیں, تو کیا دیوالیہ ہونے سے ملک کو جو ہے وہ بچایا جا سکے گا. اور معاشی ٹیم جو اس وقت کی ہے, آلدو کہ بڑا کہا جاتا ہے کہ جی بڑی تجربہ کار ہے, اس وقت ان کے لیے بھی ہینڈلنگ اور وہ ٹائملی ڈیسیشنز جو ہے وہ نہیں لینا یا اس میں ڈیلے ہونا, وہ بڑا ان کو کاسٹ کر رہا ہے, اور ایک اس کی پولیٹیکل کاسٹ الگ ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. شندانہ صاحبہ, یہ سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گی. ابھی جس طرح سے بریک سے پہلے مہتاب حیدر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ IMF کے ساتھ جو کنڈیشنالٹیز تھیں جن کو مانا گیا, لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ 10 روپے ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کم کر کے چلے گئے, اور نہ صرف یہ بلکہ پرائسز کو فریز کر دینا, فکس کر کے چلے جانا, کہ اگلے بجٹ تک وہ اناؤنس کر کے گئے تھے کہ جی نہیں بڑھائی جائیں گی, آلدو اینڈ ڈسپائٹ نوئنگ کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے, حکومت جو ہے وہ جا سکتی ہے ان کی. تو یہ ایک پرہیپس جو ہے وہ لارجر انٹرسٹ کا نہیں سوچا گیا, پولیٹیکل انٹرسٹ کو سامنے رکھا گیا, بیکاز IMF بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے سبسڈیز کا بھی آپ نے کہا کہ وہ انفنڈڈ اور فیول اور انرجی سبسڈیز تھیں, تو یہ آپ نہیں سمجھتی کہ یہ ایک پرہیپس ایک ڈس سروس ہوئی ملک کے لیے, کیونکہ اس سے خمیازہ بڑا بھگتنا تھا اگلی حکومت کا, اور یہ نوئنگ یہ اس قسم کے فیصلے کیے گئے. آج شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے بڑا فخریہ کہ جی ہم نے عوام کے لیے بجلی کے نرخ کم کیے, پیٹرول کم کیے, آلدو کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ اس وقت بڑی الارمنگ تھی اگر کم کر دیا گیا. سوالات پوچھے بٹ آپ ذرا صاحب کی میں عزت کرتی ہوں, میں اکثر ان کو فالو بھی کرتی ہوں, لیکن انہوں نے ایگزیکٹلی وہی ایکسپلینیشن دی ہے جو نون لکھ دیتی ہے, لیکن اس میں آپ کو لاجیکل تھوڑے فلاز بتا دیتی ہوں, کیونکہ میں نے پچھلا اپنا کوسچن کا جواب پورا نہیں کیا تھا, وہ بھی میں اسی میں تھرو میں کر دیتی ہوں. دیکھیں کون سی اب آپ بھی جاب پہ ہیں, میں بھی جاب پہ ہوں, میں بھی پروفیشنل ہوں, آپ بھی پروفیشنل ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنی نوکری کرتے ہیں, اور جس دن نوکری ختم ہو جاتی ہے ہم چلے جاتے ہیں. پارلیمنٹ 5 سال کے لیے آتی ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی بھی پارلیمنٹ یہ پلاننگ نہیں کرتی کہ جی اگر ہم مڈ وے نکالے گئے, اگر ہمارے 20-25 لوگ پیسے لے کے ایمان پہ یا عہدے پہ چلے جاتے ہیں PTI سے, تو ہم کیا کریں گے. کوئی یہ نہیں پلان کرتا کہ جو آپ کے allies جو اب تک کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک دن میں ضمیر اٹھے گا ان کا, سوائے زبیدہ جلال صاحبہ کی اور فہمیدہ مرزا کی, تھینک گاڈ فار ویمن ان پاکستان, باقی سب کے ضمیر جاگ جاتے ہیں کابینہ میں بیٹھے بیٹھے, دے ڈیسائیڈ کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ہم نے چلے جانا ہے. ایکسکیوز سب نے یہی بتایا تھا نا, allies نے بھی اور ہمارے MNAs نے بھی, کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی تھی ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے, رائٹ. اچھا, کوئی عمران خان کا پلان نہیں تھا کہ جون یہ بجٹ بنائیں گے, ہم نے خود بنانا تھا. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات مہتاب صاحب مینشن کرنا بھول گئے, اینڈ پروبیبلی اٹس نیچرل, اف یو ریکال پرائم منسٹر کا روس جانے سے 3 مہینے پروگرام بنا تھا, اور آپ کو پتہ ہے فارن آفس ایسے ہی آپریٹ کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, تمام ریلیٹڈ منسٹریز کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو, میں آج بتا دیتی ہوں, یہ ایک ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے, اور جس میں ہمارا 10 سال سے ایک ناراضگی تھی کہ کیوں پاکستان روس کے ساتھ اپنے ریلیشنز ٹھیک نہیں کر رہا, اور یہ ایک ڈیمانڈ تھی آف دا ٹائمز. یہ عمران خان کا پرسنل پلان نہیں تھا کہ روس جانا ہے. جس دن یوکرین میں اٹیک ہوا نہیں ہوا, وہ تو صرف روس کو ہی پتا تھا, کسی کو یوکرین کو بھی نہیں پتا تھا, ہمیں بھی نہیں پتا تھا. لیکن the reason Prime Minister announced the freeze, he knew کہ because of this war دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں,
ایک اوور آل ویٹ کی اور پیٹرولیم کی مہنگائی آنی ہے, کیونکہ یوکرین اور روس دونوں مل کے دنیا کی بھی بریڈ باسکٹ ہے اور پیٹرولیم کی بھی, اور یورپ کی خاص کر. اچھا, دس واز دا بیک گراؤنڈ. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب نون لیگ آتی ہے, کنسپریسی سے آتے ہیں, کسی اور طریقے سے آتے ہیں, پی ڈی ایم آتی ہے, وہ ان کا ہیڈ ایک, میرا نہیں ہے, رائٹ؟ نو بٹ شندارہ صاحبہ قطع کلامی کی معافی, آئی لیٹ یو کمپلیٹ, قطع کلامی کی معافی. مجھے صرف یہ بتا دیں, اگر یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ جی پرائسز جو ہے وہ ان میں ایک ہائیک دیکھا جائے گا گلوبلی, تو یہاں پر پرائسز فکس رکھ دینے کا فیصلہ درست فیصلہ تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, آپ کی جب ملک میں مہنگائی ہو, انفلیشن ہو, رائٹ, کووڈ کی وجہ سے دنیا میں نے آپ کو ایگزامپل ہر ٹی وی شو میں دیتی ہوں کہ آپ کا جو ریگولر کنٹینر ہوتا ہے نا ایکسپورٹس لانے کے لیے, تیل لانے کے لیے, غلہ لانے کے لیے, وہ $1000 کا ہوتا تھا. کووڈ کے دوران اور ابھی بھی وہ $32,000 کا ہے. مہنگائی تو ساری دنیا میں تھی, اور جب یہ وار آیا اس سے یہ ایکساسپریٹ ہو گیا. تو خان صاحب اینڈ ہز ٹیم ڈیسائیڈڈ ناٹ فار پی ڈی ایم, not for anybody else but for ordinary Pakistanis, کہ یہ نہیں افورڈ سکیں گے جو سڈن سپائک آئے گا تیل میں, جو سڈن سپائک آئے گا غلے میں. تو انہوں نے اس کو فریز بھی کر دیا, چھوٹی سبسڈی, اور یہ پیڈ فور سبسڈی تھی. یہ میں آپ کو اوتھ میں نے لیا تھا قرآن پہ جس دن ہم نے نیشنل اسمبلی جوائن کی, اور اسی اوتھ کے تھرو یہ اسٹیٹمنٹ خان صاحب نے کی ہے. اس کو جس طرح ڈسٹارٹ کیا جائے, دیکھیں میرا جاب نہیں ہے کہ اس کو میں کانٹیسٹ کروں, میں نے آپ کو سچائی بتا دی, باقی آپ کی مرضی. اچھا, مہتاب صاحب آپ اس بات سے ایک تو اگری کریں گے, اور دوسرا کہ انٹرنیشنلی اگر پرائسز جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہی تھی اور پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ جی ڈیو ٹو دا کانفلکٹ پرائسز ہائر سائڈ پہ جائیں گی, تو فریز کر دینے کا فیصلہ جو ہے وہ عوام کو مد نظر رکھ کے, عوام کی بہتری کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ رکھا گیا. اور سر شوکت طرین صاحب نے جو اس ہفتے سینٹ میں جو انہوں نے کہا تھا کہ معیشت جو ہے وہ بکھر جانے کا, انہوں نے پہلے ہی اس بات کی انہوں نے کہا کہ میری پروفیسی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کنٹینیوٹی نہیں برقرار رکھی جائے گی, تسلسل نہیں رکھا جائے گا, تو معیشت جو ہے آپ کی بکھر جائے گی, جو کہ نظر آ رہا ہے اس طرف ہوتے ہوئے. تو کنٹینیوٹی کتنی ضروری ہے مہتاب صاحب؟ دیکھیں, کوئی شک نہیں ہے کہ کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے, اور میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹو کو ٹھیک قرار دے دوں, دوسری کے غلط قرار دے دوں. یہ اپنے طور پہ اپنے اسکور سیٹل کریں, لیکن میں تو فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں. اگست 2021 میں پاکستان کے فارن کرنسی ریزروز ہیلڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان $20 بلین تھی. آپ مارچ میں جب ان کی حکومت آؤسٹ ہوئی, اس ٹائم 8 اپریل کو جو فارن کرنسی ریزروز ہیلڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھے وہ تھے $10.8 بلین. تو آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً یعنی 8-9 ماہ کے دوران $10 بلین کے فارن کرنسی ریزرو گرے ہیں. یہ میں ان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کے زمانے کی, اور اس کے بعد بھی گرے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جو ہے ان کے اندر کوئی ٹھہراؤ آ گیا ہے. اب یہ 9.7 ہے. بالکل, اینڈ ہارڈلی انف ٹو کور 4 ویکس آف امپورٹس میرے خیال سے. جی بالکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ٹائم پہ آپ ایک اس طرح کی سبسڈی دے رہے ہیں, اور یہ سبسڈی سسٹینیبل نہیں تھی. دیکھیں, اگر اللہ کا فرشتہ بھی اس ملک کے اندر حکمرانی کے لیے آ جائے اور ڈالرز نہ ہو تو ڈالرز پیدا نہیں کیے جا سکتے, نہ کسی درخت پہ اگتے ہیں, نہ کوئی مشین ہے کہ روپے کی طرح ہم جو ہے وہ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں. ڈالرز پرنٹ نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کی اکانومی کے ساتھ اپنی پالیٹکس نہیں کھیلنی چاہیے. میں اس بات کو بھی دیکھیں, ہم تو ہماری باتوں پہ جو جرنلسٹ ہیں ہم تو بڑے ولنریبل ہیں. ہماری باتوں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس ٹائم کہتے تھے پیٹرول بم گر گیا, آج کہتے ہیں پیٹرولیم کی پرائسز بڑھنی چاہیے. بھائی اگر ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے تو میں کپن جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا سسٹینیبل طریقے سے پرائسز کو فریز کیا تھا؟ بالکل نہیں کیا تھا. بلکہ یہ 6 ہفتے نون لیگ نے اور پی ڈی ایم نے جو ہے وہ ضائع کیے. میں سمجھتا ہوں وہ بھی انہوں نے ضائع کیے کیونکہ سسٹینیبل تھا ہی نہیں. یہ الٹیمیٹلی وڈرا کرنا تھا. رائٹ. شندانہ صاحبہ کی طرف. شندانہ صاحبہ, ایک شو پہ جب میں نے یہ بات کوٹ کی, اور چونکہ معاشی ایکسپرٹ جو ہے وہ نمبرز کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بھئی جو بجٹری خسارہ ہے, بجٹ ڈیفیسٹ ہے, اٹس پروجیکٹڈ ٹو بی اراؤنڈ 5,000 ارب روپے. تو اس پر ایک تحریک انصاف کے جو سے تعلق رکھنے والے ایک جو معاشی ایکسپرٹ اکانومسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ, اور انہوں نے غصہ کیا اس بات پہ, اور انہوں نے کہا کہ جی جو اکانومسٹ میرے شو پہ تھے اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے جی ڈی پی کے تناسب میں اس کو بتانا چاہیے, آپ
اس طرح سے نمبرز آپ کیا کوٹ کر رہے ہیں؟ تو جی ڈی پی کے تناسب میں یا ایکویلنٹ اگر اس کا دیکھا جائے تو 7.4%، 7.4% پر ہونا آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ، آپ نہیں سمجھ رہی تھی کہ یہ الارمنگ لیولز تھے اور یہ جو ہے ایونچولی اکانومی کو ایک کولیپس کی طرف اور ایک بری صورتحال کی طرف لے کے جائے تھے، کرائسس کو ٹریگر کر رہا تھا یہ؟ دیکھیے علینا بی یہ ساری ڈسکشن اس وقت ہو رہی ہے اکنامک بلیم گیم کی. پولیٹیکل بلیم گیم تو اس وقت ہم نہیں کر رہے نا، اکنامک کی بات کر رہے کہ اکانومی کس نے خراب کی یا نہیں کی. کیونکہ اب دیکھیں معذرت کے ساتھ 18 میں جب آپ لوگ آئے آپ نے بھی 4 سال پونے 4 سال کنزیکٹیولی ہم نے یہی سنا کہ جی پچھلی حکومتیں تھی جنہوں نے خراب پالیسیز تھی، فلوڈ پالیسی تھی، جس کا خمیازہ ملک بھگت رہا تھا. ابھی والے بھی جو آئے ہیں وہ پچھلے والوں کو بلیم کر رہے ہیں. سو لیٹس جسٹ اون اٹ، لیٹس اون دا بلیم کہ پونے 4 سال میں جو ہے آپ کو نظر آ رہا تھا کہ چیزیں ورس کی طرف جا رہی ہیں. چلے since we're talking numbers, let's go to numbers. Couple of points. Number one, پاکستان کی ہسٹری میں اگر کبھی کسی نے انکلوسو اکنامک پالیسی کی تھی, the first person and the only person before Imran Khan was President Ayyub. He was not a Democrat. لیکن اگر آپ دنیا کے کوئی اکانومسٹ کی کاپی اٹھا لیں, the 10 years that he was in power, بلوچستان, کے پی, پنجاب and سندھ سب نے پروگریس کیا, بیکاز ان کی انڈسٹریلائزیشن کی جو پالیسیز تھیں وہ کبھی پاکستان میں دوبارہ نہیں دیکھی گئی. نمبر ٹو, بائی دا ٹائم پی ٹی آئی کیم انٹو پاور 2018, انڈسٹری واز اے پروونشل سبجیکٹ, اور 12 سال سے پاکستان کی نہ کوئی فیڈرل اور نہ کوئی پروونشل انڈسٹریل پالیسی تھی. آپ اس کو منسٹری سے چیک کرا لیجیے گا کیونکہ میں دونوں کی پارلیمانی سیکرٹری تھی, اور 20 سال میں نون اور پیپل پارٹی کی بھی لیگل ایڈوائزر رہ چکی ہوں کامرس منسٹری میں. لیکن میں اندر کی باتیں بتا نہیں سکتی, آئی وش بتا سکتی تو آپ کو تباہی کی اسکیل کا پتہ چلتا. تیسری بات, جب آپ ایک سٹل بورن پیدا کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 5 سال کی ہونی تھی, رسپانسبلٹی ہماری تھی, چاہے ڈیفیسٹ تھا, چاہے ڈیفالٹ تھا, چاہے دیوالیہ تھا, چاہے لو ریزروز تھے. We did not create an atmosphere for anybody but ourselves, اور ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ صرف جون تک ہم پرائسز فریز کر رہے ہیں اور اس کے لیے پیسے سیٹ اسائڈ کر دیے تھے. اب یہ ہم بات ایسی کر رہے ہیں نا, ذرا تھوڑی سی وہ ان تھیوری ہے کہ وہ 9 months کی پریگننسی تھی, 7 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا, تو جب کس کی غلطی کے 7ویں مہینے میں پیدا ہوا ہے, اس کے تو برتھ ڈیفیکٹس ہوں گے. اگر وہ بدنیت نہ بھی ہو نون لیگ والے, پی ڈی ایم والے, this is no way to take over when you have not prepared. اور if Prime Minister Imran Khan in his wisdom thought کہ لوگوں کو سستا پیٹرول دینا ہے, لوگوں کو سستا غلہ دینا ہے, اس سے مجھے کرٹیسزم تو نہیں نظر آ رہی. ہاں اگر دیوالیہ ہو رہا ہے تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی اس وقت پی ڈی ایم کے پاس ہے, وہ کہہ رہے کہ 6% آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھی. وہ یہ بھی آپ کو بتا رہے کہ آپ کی ریکارڈ ایکسپورٹس تھی $32 billion first time in the history of Pakistan, $32 billion, 33 in remittances, first time in 75 years history of Pakistan. آپ کی میڈین انکم, آپ کی جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہوتی ہے وہ 1500 سے اٹھ کے چلی گئی, 1100 پہ ہوتی تھی ایک زمانے میں, اور اب 1700 پہ چلی گئی. So you can't just take one economic number and say کہ جی ہم نے پی ڈی ایم کو نقصان کر دیا. یہ ہم پاکستان کے لیے کر رہے تھے, پی ڈی ایم کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا, جو انہوں نے کیا انہوں نے خود کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے کس طرح سے اس کو لے کے یہ چل سکتا ہے, بیکاز بات کو دیکھتے ہوئے اب یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرو, اور اگر یہ تحریک انصاف کو دعوت دیتے ہیں تو کیا اس گرینڈ ڈائیلاگ میں تحریک انصاف جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے گی, کیونکہ سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اب ڈائیلاگ کرنے کی بات کری, یہ ملک کی بات ہو رہی ہے, کسی ایک سرٹن جماعت کے لیے بات ہو رہی ہے. ایک بریک مجھے شامل کرنا ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. مہتاب حیدر صاحب, اب آگے اس حکومت کی جانب سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں, نیچرلی ایک سخت فیصلے جس کا ان کو پولیٹیکل کاسٹ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیچڈ ہے, بٹ عوام کے لیے یہ کفایت شعاری اور فیول کٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اپنے پبلک آفس ہولڈرز کے بھی لحاظ سے, لیکن ایسے میں یہ جو مہنگائی کی ویو ہے یہ کیسے کاؤنٹر کر سکیں گے, عوام کو مہنگائی سے یہ نجات کیسے دلا سکیں گے؟ ایک طرف سے یہ ریلیف پیکیجز بھی اناؤنس کر رہے ہیں, بٹ وہ تو میرے خیال سے ایک بہت کم تصور کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ جو ابھی یہ آسٹریریٹی کے میئرز کی بات کر رہے ہیں جی, یہ بڑا سمبولک ہوگا. سمبولکلی آپ کتنے پیسے دیکھیں, اگر رننگ آف دا گورنمنٹ میں 40 سے 44 ارب روپے لگتے ہیں آپ کے, تو آپ اس میں 2-4 بلین روپے بچا لیں گے تو اٹس پینٹس. بنیادی طور پہ جو کرنے والے کام ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اسٹیج سیٹ ہے اس ملک کے اندر اب, کہ اور بجٹ بھی آنے والا ہے, کہ ہم بجٹ کے اندر
جو کہ ٹیکسیشن کے بنیادی اصول ہیں ان کی طرف موو کریں. وہ بنیادی اصول کیا ہیں؟ وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ انکم کما رہے ہیں یا جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے, جو امیر لوگ ہیں, جو ایفیلیٹ کلاس ہے اس ملک کے اندر, ان کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں اور اس سے جو پیسے جنریٹ کریں وہ سبسڈیز کے لیے استعمال کریں, ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہوں. کیونکہ انفلیشن گورنمنٹ نے کل, میں آپ کو بتاؤں, اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی میں جو اپروو کیا ہے وہ ہے اگلے سال کی انفلیشن ایوریج 11.5. میں سمجھتا ہوں یہ لوور سائڈ پہ انہوں نے رکھی ہے. پاکستان کی جو اکانومسٹ اور خاص کر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو نمبر دے رہے ہیں وہ تو بڑا ہیڈ سائڈ پہ نمبر ہے, وہ 25% کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ ساری سبسڈیز وڈرا کرنی ہے, آپ نے جو الیکٹریسٹی پہ 5 روپے انہوں نے دیا تھا اور ابھی نیپرا نے 8 روپے کیا ہے, تو 13 روپے آپ نے بجلی کی قیمت بڑھانی ہے, 45% آپ نے گیس کی قیمت بڑھانی ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے زمانے میں ایک آٹومیسٹی کا لا پاس ہوا تھا کہ جیسے ہی جو ہے وہ اوگرا اس کو ریکمینڈ کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. اب حکومت ہے کہ اس پہ کتنی سبسڈی دے سکتی ہے. تو بیسیکلی یہ پرائسز بڑھیں گی اور انفلیشن بڑھے گا. اگلے سال کے دوران جو ہے آپ کے کموڈیٹیز کا بھی میجر ایشو ہے, فوڈ کموڈیٹیز کی بات کر رہا ہوں. اور اگر یہ جو لنگر آن کرتا ہے یہ یوکرین اور اسرائیل کرائسس, تو چانسز ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بھی یا بڑھیں گی یا اسی رینج کے اندر رہیں گی. تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسے وقت میں انفلیشن بڑھنے کے ٹائم امیروں کے اوپر ٹیکس لگائیں اور اس سے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں وہ غریبوں کے لیے سبسڈیز دیں. اور ایک آخری بات, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس ٹائم, میں سمجھتا ہوں یہ کرمنل ہے. آپ جو کنزرویشن ہے اگر ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے, بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ویکلی 2 آورس ہیں ان کو ریسٹور کریں, بلکہ ایک دن اس میں بھی ورک فرام ہوم کریں. آپ کو پتہ ہے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 700 میگا واٹ سے لے کے 900 میگا واٹ کی بجلی بچتی ہے. آپ کی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم ہو سکتی ہے. اور ایک ایسے وقت میں جب آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے فرنس آئل خریدنے کے لیے اور الرجی لینے کے لیے, تو مہربانی کر کے کنزرویشن کی طرف جائیں. یہ اپنی ایگو کا مسئلہ یہ گورنمنٹ نہ بنائے کہ جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ 6 دن آپ نے ازرت میں کام کرنا ہے. آپ پروڈکٹیوٹی دیکھیں, اگر پروڈکٹیو ہے 6 دن کام کرنا تو بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے مکھی مارنی ہے اور 6 دن لوگوں کو جو ہے وہ ویسے ہی دفتروں میں لانا ہے, لیکن یہ ویسے اچھی سجیشن جو ہے یہ کابینہ کے اندر بھی اب اٹھ چکی ہے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے بھی انٹرسٹنگلی یہ ٹویٹر پہ بھی انہوں نے پوسٹ کیا تھا بہرحال کہ یہ جو ہے دن کے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے آپ کو. اگر ساتھ ساتھ میں مہتاب صاحب ایک ریل کو مجھے یہ بھی بات بتاتے ہیں کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو ایک دم سے انفولڈ ہوا ہے, یہ جینوئن ہے, مطلب جینوئنلی ہے, مطلب 2 ماہ سے پہلے تک تو سچویشن ہمیں بہتر واقعی بھی نظر آ رہی تھی. دیکھیں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم 8000 سے 9000 میگا واٹ بجلی نہیں پیدا کر رہے کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں اتنے کہ اس ڈالر اس قیمت پہ فرنس آئے اور RLNG خریدیں. اور اگر ہم خرید بھی لیں تو اس کی پر یونٹ جو کاسٹ بنے گی وہ 35 سے 40 روپے ہے. تو آپ کا سرکولر ڈیٹ پھر آسمان کو چھونا شروع کر دے گا. اس لیے حکومت کی آنکھ بندے ہوئے جتنی دل ہے یہ میٹنگز کر لیں اور کہتے رہیں. بنیادی طور پہ جو انرجی منسٹر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور آپ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو خریدنے کے لیے بجلی ہوا پہ نہیں بنتی نا, آپ کا انرجی مکس کا پرابلم ہے. بالکل. اور انرجی مکس کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کا زیادہ ریلائنس جو ہے وہ فیول کے اوپر ہے اور گیس کے اوپر ہے. تو یہ جب تک مکس چینج نہیں ہوتا, اور یہ مکس ایک دن میں چینج نہیں ہو سکتا. ایبسلیوٹلی. بنیادی طور پہ اس کے لیے پھر امپورٹنٹ سب سے وہی بات ہے کہ کنزرویشن کی طرف بالکل. اور ہم کنزرویشن کی طرف نہیں جائیں گے تو زیادتی کریں گے. کنزرویشن کی طرف نہیں جائیں گے اور پراپر پلاننگ اس پہ فوکس ہے جو انرجی مکس ہے اس پہ ضرور ہر حکومتوں کا ہونا ضروری ہے. شدنانہ صاحبہ ابھی مہتاب صاحب بھی کہتے ہیں کہ امیروں پہ, اور انہوں نے یہ سجیشن دی کہ بھائی امیروں پہ ٹیکس جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز, اور یہ بار بار اس پہ اسٹریس کیا جاتا ہے کہ جی ٹیکس ریٹ بڑھانے کی ضرورت ہے, لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح کو بڑھانے کے بجائے اور غریبوں پہ اس کا بوجھ ڈالنے کے بجائے آپ امیروں پر ٹیکس لے کر آئے. تحریک انصاف نے اپنے 4.25 سال میں آپ سے ضرور سوال کروں گے, since you keep a close eye on economic numbers as well, کس حد تک جو ہے اس کو امپروومنٹ کی طرف لانے میں ایک کردار ادا کیا. اور دوسرا یہ کہ آپ چونکہ اب اسمبلی میں تو ہے نہیں, تو اب جو بجٹ پیش کیا جائے گا تو بجٹ تو یہ تو اب جو بھی کچھ لے کر آئے تو وہ تو اپوز بھی آپ نہیں کر سکیں گے, تو اب صرف سڑکوں کا رخ کیا جائے گا تحریک انصاف کی جانب سے. جی لینا شکریہ. 2-3 باتیں ہیں ضروری, کیونکہ آپ نے مجھ سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا بریک سے پہلے اور پھر وہ جواب نہیں ہوا. ایبسلیوٹلی, جس طرح مہتاب صاحب نے بتایا ڈائلاگ سے کچھ ہونا نہیں ہے.
یہ اگر پی ٹی آئی لیٹ سے لیڈرشپ آج سوچ کے کور کمیٹی میں اگری بھی کر لے کہ ہم کر لیں گے، پرابلم اس وقت جو ہے آپ کے پاس جو اوور آل پرابلم میکرو، میں مائکرو دونوں پہ آپ کو بتاتی ہوں، جی زیادہ تو آپ کو مہتاب صاحب نے بتا دیا ہے. میکرو پرابلم اس وقت یہ ہے، اور یہ بات میں نے کی تھی وتھ somebody who is a good friend who is not PTI پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا آپ نے جو ایک رستہ پکڑ لیا ہے اس میں پاکستان کے لیے کوئی نیک نیتی نہیں ہے. آپ عمران خان کو اس وقت پکچر سے نکال دے، پی ٹی آئی کو نکال دے، ہم کبھی نہ کبھی تو پھر الیکشن جیت کے واپس آ جائیں گے نا. سکلے کلے یہ طریقہ ایسے جو پاکستان کا بھی نقصان کرنے لگے ہیں. جنوری میں ایک ملک پرائم منسٹر ہوتا ہے عمران خان، اپریل میں ہوتا ہے بی، اکتوبر میں ہوگا سی جب بھی الیکشن ہوتا ہے، اور پھر ایک اور آئے گا ڈی دسمبر تک، جو اس وقت حالات ہمیں لگ رہے تھے. اب کچھ پتہ نہیں کب ہونا الیکشن. کون پاگل ہے جو اس ملک میں انویسٹ کرے گا؟ کون سی ایجنسی ہے جو آپ کو سٹیبل ریٹنگ دے گی؟ کون سے بینکس ہے، کون ممالک ہے جو آپ کے بیسٹ فرینڈ بھی ہو، چائنا ہو، ٹرکی ہو، آپ کو 1 روپے کوئی نہیں دے گا. بیکاز 4 پرائم منسٹر جب ایک ملک میں بدلتے ہیں وہ تباہی سپیل کرتی ہے. اگر خان کو ہٹانا تھا مہنگائی کی وجہ سے، لیتے اوسٹینسبلی آپ واقعی پاکستان کے سگے ہیں اور آپ کو تھا کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے خان کے ہاتھوں، آپ نے خان کو ہٹایا، اس دن اسمبلی ڈیزالو کرتے، 60 دن کے اندر اندر الیکشن کراتے، نیا پرائم منسٹر لاتے، فریش مینڈیٹ کے ساتھ لاتے، یہ مسئلے نہیں ہونے تھے آپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ویلز ود ان ویلز ٹرن کر رہی ہیں، باہر کے آقاؤں سے آرڈرز لے رہے ہیں. یہ تباہی تو ہونی تھی پاکستان کی. اب مائکرو لیول پہ، مائکرو لیول کی جو باتیں کریں انرجی کی، سب دیکھیں آئی ایم ایف نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ پیسے مت خرچ کریں، انہوں نے کہا ہے کہ سبسڈی نہ دیں، رائٹ. اب یہ جو 2 ارب آج کل اخباروں کو ملا ہے ماشاءاللہ ایڈورٹیزمنٹس میں ترکی کے جانے کے، اور باقی وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ 1 ارب ہے ہر ایک ایم این اے کو ملا ہے اپنی کنسٹیٹوئنسی، وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں ان کی ماشاءاللہ 45 ایک منسٹر کے ساتھ، وہ پیٹرول کہاں سے آ رہا ہے؟ لیکن چلے اب تو یہ آسٹیریٹی، لیکن مہتاب صاحب اس کا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ سمبولک زیادہ یہ ہوگا. بجٹ کے حوالے سے اب یہ جو بھی بجٹ میں فیصلہ کریں گے، آپ مہنگائی کے لیے اب عوام کو ریلیف دلوانے کے لیے سڑکوں پہ ہی اب تحریک انصاف نظر آئے گی؟ لاسٹ کامنٹ مجھے ریپ اپ کرنا ہے. اسمبلی میں جو بیٹھے بھی ہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں کرتے پاکستان کے، وہ کچھ کر نہیں سکتے. Nobody trusts پاکستان right now. پر بہتر نہیں ہوتا اسمبلی میں رہ کے تحریک انصاف ایک اپنی آواز اٹھا سکتی تھی، تاکہ ہم بھی اس گندے کام میں بدنام ہوتے کہ اسمبلی میں بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا. اچھا چلیں، تھینک یو سو مچ اندارہ صاحب، مہتاب صاحب، آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے پروگرام کی ٹیم اور لینہ شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.